बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ ने कहा, जो लड़की तुम्हारे दिल में घर कर जाएगी वही मेरी बहू बनेगी। अगर जाते वक्त माँ ये कह देती कि खबरदार वहाँ से शादी ना करके आना, मैंने बहुत दुख उठा के तुम्हें पाला है और तुम्हारे सर पर सेहरा देखने का बड़ा अरमान है वगैरह वगैरह, तो गोया वहाँ शादी करने में मेरी राह हमवार हो जाती। और माँ को जैसे यकीन था कि मैं यूं ही चला आऊँगा, इसलिए जब मैं वापस आकर मुलाजमत में मगन हो गया तो एक दिन बड़ी रसान से बोली, वहाँ से भी तन्हा चले आए और यहाँ भी तन्हा रहना चाहते हो? क्यों माँ? हाँ, मैंने तो यही समझा था कि आजकल के नौजवानों की तरह मेरी ये जिम्मेदारी तुम बांट लोगे, शादी करके मुझे इत्तला दे दोगे, मगर तुमसे ये भी ना हो सका। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। माँ तू बड़ी चालाक है। माँ ने हंसी अपने होठों में ही दबा ली और कहने लगी, मुझ में हिम्मत नहीं है कि गली गली कूचे कूचे फिर फिर कर लड़की तलाश करूं। आजकल के लड़के बाहर ही लड़कियां पसंद कर लेते हैं, फिर आके माँ को बता देते हैं। इस तरह माएँ सरदर्दी से बच जाती हैं। इस तरह सरदर्दी शुरू हो जाती है माँ। माएँ ऐसी लड़कियों को कबूल नहीं करती जिसकी तलाश और पसंद में इनका अमल दखल ना हो। मैं इन माँओं में से नहीं हूँ बेटा, और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी बुरी गुजार चुकी हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मैं एक मुलाजमत पेशा औरत हूँ। मुझे एक ढंग से रहने की आदत पड़ गई है। जब तक अल्लाह तौफीक देगा मुलाजमत करती रहूँगी। इसके बाद मुझे मेरी पेंशन काफ़ी होगी। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना चाहती हूँ। इसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए। तो गोया आप मुझे पहले से ये बता रही हैं कि आप मेरी बीवी को अपने साथ नहीं रखेंगी। अगर ये सूरत हाल है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। अच्छा, अब बात को उल्टे मायने ना पहना। बस मेरा असूल है कि बहू को अलग रखना चाहिए। हर लड़की अपने ख्वाब देखती है और अपने ख्वाबों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहती है। सास ने एक पूरा ज़माना देखा होता है और इसके सामने मुकम्मल घर होता है, इसलिए इसे बहू के अंदर झोल नज़र आने लगते हैं और बहू सास को जाहिल और पुराने ज़माने का कहने लगती है। भाई, तुम्हें इस मुलाजमत के सिलसिले में अलग घर मिल सकता है तो तुम अपनी बीवी को वहीं ले जाना, मैं यहाँ तन्हा रहूँगी। अच्छा, तो माँ दूसरे लफ्ज़ों में मुझे इस घर से भी बेदखल कर रही हो? ये मजाक नहीं है अच्छू। माँ बोली, अब तुम अपनी शादी का खुद फैसला कर लो। फ़र्ज़ करो माँ मैं खुद फैसला ना कर सकूँ तो क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की नहीं? मेरी नज़र में और जान पहचान में भी सैकड़ों लड़कियाँ हैं। फिर देर किस बात की? माँ तुम जानती हो मेरी ज़िंदगी के सारे अहम फ़ैसले तुमने किए हैं, अलग ऐलान किए हैं या गैर महसूस तौर पर। तुम ही सब करती रही हो, अब ये फ़ैसला मैं क्यों करूँ? अच्छा, तू बहुत चालाक हो गया है। हाँ, तुम्हारा बेटा हूँ। मैं खड़ा हो गया और मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी ये तकलीफ़ देना चाहता हूँ कि वो मेरी नहीं मेरी माँ की पसंद है। आखिर बीवी को कचौके लगाने के लिए शौहर के पास कोई तो जवाज़ होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद फिर एक दिन माँ मेरे कमरे में आ गई, कहने लगी, मेरे मिलने वालों में कुछ लड़कियां हैं, मुझे पसंद भी हैं। तुम इनको देख लो, तुम्हें जो पसंद आए मैं इसके साथ बात चला लूँ। मैं क्यों देखूँ माँ? भाई, शादी तो तुम्हें करना है। मैं समझता हूँ मेरी माँ को मालूम होना चाहिए मुझे किस किस्म की लड़की पसंद आ सकती है। नहीं अच्छू, मैं सिर्फ तबीयत का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। शक्लो सूरत तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। बस माँ देखने में अच्छी लगे, इतनी खूबसूरत भी ना हो कि मुझे जूते की नोक पर रखे और इतनी बदसूरत भी ना हो कि मैं घर आना छोड़ दूँ। अच्छू, तुम्हारी इस बात से मुझे डर लगता है। अच्छू, माँ आहिस्ता से बोली, उम्र भर का मामला सिर्फ शक्लो सूरत से तय नहीं पाता। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए बहुत हौसले वाली लड़की की ज़रूरत है। तुम्हारा मिजाज सारा अपने बाप पर है। तो मैं क्या करूँ माँ? फैसला तो तुम ही करोगे। माँ, मुझे मालूम है तुमने लड़की देख रखी है, बल्कि फ़ैसला भी कर लिया है। बस अब हस्बे आदत मेरे मुंह से उगलवाना चाहती हो। निकालो इस लड़की को बाहर और मुझसे हाँ करवा लो। अच्छू तो बड़ा तल्ख हो गया। तो माँ तू जानती है कि वो ज़रूर होगा जो तू चाहती है। इस दिन तो मेरी माँ खसियानी होकर उठ गई, लेकिन फिर वही हुआ, इसने अपनी पटारी में से लड़की निकाल ली। ये राबिया थी, मेरी माँ की प्यारी भतीजी। मेरी माँ का एक ही भाई था, इसकी एक ही बेटी थी। इस बेटी में माँ को दुनिया भर के गुण नज़र आते थे। राबिया कभी हमारे घर पर आकर रहा करती थी। जिन दिनों वो हमारे घर पर रहती, सारी तवज्जो माँ के कामों की तरफ देती, मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी ना देखती थी।
سنا ہے 2 سال جو میں امریکہ میں رہا تھا، ماں نے وہ پورے 2 سال رابعہ کو اپنے پاس رکھا تھا، اور انہی دنوں میں اس کے اندر اس گھر کا سارا سسٹم انڈیل دیا ہوگا۔ ماں نے پھر اپنے طور پر رابعہ کو میرے لیے تیار کر لیا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر ماں کی اس عادت پر غصہ بھی آیا، مگر اس سے انکاری بھی نہیں تھا۔ بالآخر مجھے ایک فرما بردار معمول کی طرح گردن ڈال کے آگے بڑھ جانا تھا۔ جس روز میری بارات جانی تھی، میری ماں اچکن استری کر کے میرے کمرے میں لائی اور بولی، اس کو ذرا ٹرائی کر لینا اور وقت سے پہلے تیار ہو جانا، لوگ صحرا بندی کی رسم ادا کرنے ذرا پہلے چلے آئیں گے۔ وہ میرے کمرے میں میرے کپڑے لٹکاتی رہی، دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرتی رہی، شادی کا حساب کتاب سمجھاتی رہی۔ میرے جانے سے پہلے اس کے اندر والی کھڑکی کھل گئی، وہاں سے پھر ناسے بن گئی۔ رابعہ بڑی اچھی لڑکی ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ اس کے باوجود کسی لڑکی کی فطرت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیوی بنتی ہے۔ اس طرح کسی لڑکے کا کردار اس وقت کھل کر سامنے آتا ہے جب وہ شوہر بنتا ہے۔ شوہر بیوی کا یہ روپ ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ جب لڑکی اور لڑکا دن رات ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تب ہی ایک دوسرے پر کھلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ دنیا کی بہترین لڑکی ہے، مگر شاید بہت سی لڑکیوں سے اچھی ضرور ہے۔ اب آج کے بعد تم اسے جو بناؤ گے وہی بن جائے گی۔ بیوی شوہر کا پرتو ہوتی ہے۔ بیوی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے شوہر کو اپنے نفس پر قابو ہونا چاہیے۔ ماں کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ ماں جب کچھ کہنا چاہتی تھی تو وہ رک جاتی تھی، تڑپاتی تھی، پھر اپنی گفتگو کا پرندہ رہا کرتی تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پہلی رات فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون بیوی ہوگی، کون شوہر ہوگا۔ دیکھا، میں آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میری ماں پہلی رات میں بھی گھس آئی تھی۔ اس نے میری پہلی رات کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ میرے حجلہ عروسی تک چلی آئی تھی۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا اپنے چھپر کھٹ پر میں اپنی مرضی سے جاؤں۔ وہاں کے اختیارات پر بھی میرا اختیار نہیں تھا۔ کس قدر خود غرض اور ظالم تھی میری ماں۔ میری شادی اپنی مرضی سے کی، میرا لباس اپنی مرضی سے تیار کیا، اور اب چاہتی ہے بیوی کا گھونگھٹ بھی اس کی مرضی کے مطابق اٹھاؤں۔ دل چاہنے لگا اس صحرے اور اچکن کو آگ لگا کر گھر سے باہر نکل جاؤں، ایسی زمین پر چلا جاؤں جہاں میری ماں نہ ہو۔ اس وقت خیال آیا، اے کاش میں نے امریکہ میں شادی کر لی ہوتی۔ زندگی کی سب سے خوبصورت رات تو میرے اختیار میں ہوتی۔ یوں شادی کے روز سب لوگ خوش ہوتے ہیں، مگر میں اندر ہی اندر پھونکتا رہا، غصے سے تنا رہا۔ شکر ہے اس دن میرے چہرے پر میرا صحرا تھا۔ رات کو مجھے رابعہ سے ماں کے رویے کا بدلہ لینا تھا۔ ظاہر ہے اور کون تھا جس سے میں اپنے جہنم کا بدلہ لے سکتا تھا، اور پھر رابعہ کو بھی تو میری ماں نے ہی مہیا کیا تھا۔ وہ بیچاری سخت حیران تھی کہ میرا رویہ اکھڑا اکھڑا کیوں ہے۔ میں جلدی سو گیا اور وہ رات بھر جاگتی رہی۔ پھر اپنے آپ فیصلہ ہو گیا کہ اس گھر میں کون شوہر ہوگا اور کون بیوی۔ اس کا اندازہ مجھے دوسرے دن ہوا۔ صبح کو رابعہ نے ماں سے کچھ نہیں کہا تھا کہ شاید کہہ ہی دیا تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ سب کچھ بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتا رہا۔ رات بھر سونے سے میں صبح تازہ دم اٹھا تھا، مگر میرے ضمیر پر میرے رات کے رویے کا بوجھ تھا۔ دوسری رات جب میں اندر آیا تو رابعہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا، یا پھر اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نظر سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ تو خطرناک حد تک خوبصورت لڑکی ہے، اور شاید ماں نے مجھے اس کی خطرناک خوبصورتی کا احساس دلایا تھا۔ میں جب بات کرتا مسکراتی، اور اس طرح مسکراتی جیسے شراب کے پیالے چھلکا رہی ہو۔ میں نے جب اس کو چھوا تو ایسے لگا جیسے میں نے پھولوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ پتہ نہیں ایسی لڑکیاں کہاں پہ بنتی ہیں۔ میں نے اس کو محسوس کر کے سوچا، شاید گھروں کے اندر مکمل ماؤں کی بھٹیوں میں ایسی لڑکیاں بنتی ہیں جن کی پلکوں پہ حجاب ہوتا ہے، جن کے سانسوں میں گلاب ہوتا ہے، جن کا وجود شراب ہوتا ہے۔ حیا اور شباب کا سنگم مرد کو پاگل بنا دیتا ہے۔ میں پاگل بن جاتا، مگر میری ماں مجھے بروقت بچا لے گئی۔ کل کی رات بہت غضبناک تھی، اور کل کی رات نے ہی رابعہ کو میرے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی، اس کے انداز میں انکساری تھی، اس کے رویے میں تابع داری تھی، اس کے احساس میں خود سپردگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے مبہم رویے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔
اسے اپنے حسن کی تذلیل کا افسوس نہیں تھا، اسے تلافیوں کی لگن لگی ہوئی تھی۔ پہلی رات میں اسے ایک بہادر آدمی بن کر ملا تھا، اور خوبصورت لڑکیاں بہادر آدمیوں کو پسند کرتی ہیں جو سیج پر خود ان کی نفی کر دیتا ہے۔ واللہ میں بہادر نہیں تھا، حسن میری بھی کمزوری تھا، کل پتہ نہیں کیا ہو جاتا، مگر آج کی رات کل سے بھی زیادہ حسین تھی۔ مجھے کل کی بے حسی کا خیال بھی تھا، اسے کل کے لٹ جانے والی رات کا ملال بھی تھا۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی مسافت طے کر رہے تھے، اور زندگی کے خوبصورت لمحے ہم پر نثار ہو رہے تھے۔ مرد کو ایک مرکز پر رہنا پسند نہیں، پہلے اپنے رویے سے عورت کے ہوش اڑا دیتا ہے، مگر پھر اپنے ہی رویے سے اس کا دماغ ٹھکانے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے رابعہ پر اپنا طریقہ واردات بھی شروع کر دیا تھا۔ میں باغی اس دن ہوا جس دن میں نے اپنے کانوں سے سنا رابعہ میری ماں سے رو رو کے شکایت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، پھپھو جب مجھ سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے اسی وقت طعنہ دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تم میری پسند نہیں ہو، زبردستی ماں نے تمہیں میرے گلے منڈ دیا ہے، اس کو بک بک کرنے دو۔ ماں نے اس طرح آرام سے کہا جیسے میں اس کا اکلوتا بیٹا نہیں ہوں۔ پرواہ بھی نہ کیا کرو اس بات کی، محض تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کان سے سنو اور اس سے نکال دو۔ مرد بہت سی باتیں انتقاماً کہتے ہیں، تمہارے سوا اور کون لڑکی اسے سنبھال سکتی ہے؟ جس وقت شوہر بغیر کسی قصور کے ہر وقت بیوی کو کوستا رہے، تانے دیتا رہے اور کچوکے لگاتا رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بیوی سے کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اس وقت بیوی کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ میں ماں کی بات سن کر تھرا اٹھا، نہیں نہیں، میں رابعہ کو ماں نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے پر عمل کرنے میں پورے 3 سال لگ گئے۔ جس دن میں نے ماں کو بتایا کہ میں امریکہ جا کر بس رہا ہوں، میری ماں کے چہرے پر ایک گھٹاسی چھا گئی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتی رہی۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے ہی تو کہا تھا ماں کہ تم اپنی بیوی کو لے کر الگ رہنا۔ میں ایک ملازمت پیشہ عورت ہوں اور میری زندگی کا ایک ڈھنگ بن گیا ہے۔ ہاں کہا تو تھا، ماں نے ٹھنڈی سانس بھر کے جواب دیا، لیکن 3 سال میرے ساتھ رہ کر تم نے مجھے اپنی عادت کیوں ڈالی؟ لو اور سنو، ماں تم اتنی بہادر عورت ہو، ساری زندگی مجھے بہادر بننے کی تلقین کرتی رہی ہو۔ ہاں مگر اب تو ساری زندگی گزر گئی ہے، ماں نے بڑی مایوسی سے کہا۔ ماں ہم تم سے ملنے آیا کریں گے۔ ماں خاموش ہو گئی، زمین کی جانب دیکھنے لگی، کئی دن تک اسے چپ لگی رہی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ماں کو شکست دی تھی، میں بہت خوش تھا، خود اپنے فلسفے کی کاٹ میں آ گئی تھی، اب ماں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور میں ماں کی پرچھائی اپنی ازدواجی زندگی پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ساری عمر ماں کا فلسفہ میری باگیں پکڑ کر مجھے ادھر ادھر بھگاتا رہا تھا۔ میں اپنے بچوں کی پرورش اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا تھا، میں اپنی اولاد پر اپنی چھاپ دیکھنا چاہتا تھا، میں اپنی بیوی کو اس سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ اس پر بھی خطرناک حد تک ماں کا رنگ چڑھ رہا تھا۔ جس دن ہم سب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، میرا بیٹا سفیان 2 برس کا تھا۔ سفیان کا نام ماں نے رکھا تھا۔ سفیان سارا وقت ماں کی گود میں رہتا تھا۔ سفیان گھر میں ہر شخص کو دادی دادی کہہ دیتا تھا۔ میں سفیان کو لے کر ہزاروں میل دور چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا، اپنے آپ چلنا سیکھا، دنیا سے لڑنا سیکھا، اپنا مقام بنایا اور اپنے کارنامے گاہے بگاہے ماں کو لکھوا دیتا۔ رابعہ میری ہدایت کے مطابق ماں کو خط لکھا کرتی اور رات سونے سے پہلے مجھے ماں کا خط پڑھ کر سنا دیا کرتی۔ میں ماں کا خط اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے ڈر تھا الفاظ کے میدان میں کہیں ماں چھپ کے بیٹھی ہوگی، پھر وہ فلسفیانہ وار مجھ پر کر جائے گی۔ ایک بار میں کام کی غرض سے وطن آیا تھا، 1 ہفتہ ماں کے پاس رہا تھا، اور ایک بار میں نے رابعہ کو ان کے پاس بھیجا تھا جب وہ دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رابعہ تقریباً 6 ماہ ماں کے پاس رہی، اور جب صوبیہ 3 ماہ کی ہو گئی تو میں نے اسے واپس بلا لیا۔ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ زندگی کا ایک چلن بن جائے تو وہ مزے سے گزرتی رہتی ہے۔ ماں مہینے میں 1 خط لکھ دیتی تھی، یہ اس کی عادت تھی، ہم لکھیں یا نہ لکھیں اس کا 1 خط آ جایا کرتا تھا۔ خط کا مضمون تقریباً ایک سا ہوتا تھا، خیریت کی دعائیں اور ترقی کی تمنا۔ ماں کے خط کے مضمون کے ہم اتنے عادی ہو گئے تھے کہ کئی دن ماں کا خط کارنر میں پڑا رہتا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ کھولتا، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ کبھی کبھی رابعہ جواب دے دیتی تھی۔ اب رابعہ بھی بہت مصروف رہتی تھی، دونوں بچے بڑے ہو رہے تھے۔
ایک ماں اور بیٹے کی داستان ابھی جاری ہے۔ آج اس کہانی کا چوتھا حصہ آپ لوگوں نے سنا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کا آخری حصہ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔